मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। जी मैं तो आप सब तो जानते हैं कि हम लोग इसके बुराइयों के खिलाफ जब नशे का मामला हुआ तो हमने उठकर उसके खिलाफ बातें की, और उसके बाद बदकारी के खिलाफ अलग बातें हुई। उसके बाद यानी जो भी चीज़ें हुई, फिर ख़ुदकुशी हुई, कत्ल गारतगिरी जो भी सब के लिए हुई। मुझे ये नज़र आता है कि हमारा जो शहर तेज़ी के साथ जराइम की तरफ जा रहा है। तकरीरें करने के बावजूद, तहरीरों के बावजूद, कोशिशों के बावजूद शहर में सर जोड़ करके उलमा मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बुराई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह मुझे जो सबसे बड़ी समझ में आती है कि हमारे शहर से हलाल लुक्मा उठ गया है। इसलिए कि जब किसी कौम से लुक्मा हलाल उठ जाता है तो फिर उस कौम के दिल पर बातें असर नहीं करती, उनके दिलो दिमाग के अंदर हमेशा शैतान नाचता रहता है, उनकी फिक्र को शैतान अगवा करता है। देखिए, नमाजी अगर आप हैं लेकिन आप हराम खा रहे हैं तो आपकी नमाज तो कबूल ही नहीं हो रही, क्योंकि नमाज बुराइयों से रोकती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज और बुराई बेहयाई से रोकती है। एक लुकमा पेट में हराम का गया, 40 दिन तक ना नमाज कबूल हो रही है ना दुआ कबूल हो रही है। तब आप मुझे बताएं कि जो नमाज बुराई से रोकने वाली थी, जब वो नमाज ही नहीं हो रही तो आप बुराई से कैसे रोकोगे? आप जायज़ा लीजिए। लोगों को ये बात बुरी लगती है कि हमारे शहर में हराम को अब हराम समझा ही नहीं जा रहा है। आप दाएं बाएं बड़े बड़ी दुकानों का जायज़ा लीजिए कि मालदार लोग सूद देकर हराम में मुब्तला हो गए, गरीब लोग जो वो यानी कि सूद से पैसा लेकर हराम में मुब्तला हो गए। गरीब सूद भर रहा है, मालदार सूद ले रहा है, और जितना मुजरिम बड़ा लेने वाला उतना बड़ा देने वाला भी है। तो कहीं ना कहीं जो है वो रिश्वत हमारे आम हो गई है, तोड़ीबाजी आम हो गई है। हम अपने बच्चों को हलाल नहीं खिला पा रहे हैं, इसलिए मौलवी का बच्चा भी बिगड़ा हुआ है, और डॉक्टर का बच्चा भी बिगड़ा हुआ है, और मुफ्ती का बच्चा भी बिगड़ा हुआ है, और मजदूर का बच्चा भी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी कॉलेजों के अंदर उनको तालीम दिलवाई है, लेकिन उनका खून जो है ना वो हराम रोज़ी से कहीं ना कहीं परवरिश पाया है। और जिस कौम का खून और गोश्त हराम रोज़ी से बनेगा, चाहे वो आलिम का बेटा हो, चाहे वो मुफ्ती का बेटा हो, चाहे वो खतीब का बेटा हो, चाहे डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, वकील का हो, किसी का भी बेटा हो, उसका अगर उसके पेट में हराम गया है तो वो वही असर दिखाएगा। और अगर अल्लाह न करे, जिम्मेदारी से कहता हूँ, काफिर ने भी अपने बेटे को मेहनत की कमाई खिलाई है, तो वो काफिर के बच्चे का हलाल खाने की वजह से, अगरचे वो कुफ्र कर रहा है, लेकिन उसका अंदाज हराम खाने वाले कलमा पढ़ने वालों से कहीं ना कहीं जुदा होगा। लुक्मे हराम और हलाल की इस कदर तफरीक इस्लाम में, इसीलिए कुरान ने जो है ये बात हमसे कही है कि अल्लाह ने तुम पर हलाल लाजिम किया है और हराम से तुम्हें इज्तनाब करने का हुक्म दिया है। अभी आप देखिए, हमारा शहर अगर ये कहें तो बुरा लगता है ना लोगों को। 60% अगर कहूँ कि शहर सूद में डूबा हुआ है तो ये बेजा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया उसने अपनी माँ के साथ 36 बार जिना किया। ठीक है, बुजुर्गों ने फरमाया सूअर खाना भी हराम, सूद खाना भी हराम, लेकिन सूद खाना सूअर खाने से बड़ा जुर्म है, क्योंकि सूअर खाने वाले के लिए कहा कि ये हराम है, गुनहगार है, लेकिन जो सूद खाता है अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने शहर को बदलना चाहते हैं तो हम सब मिलकर, देखिए बुराई की कोई ना कोई वजह होती है, हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस शहर के लुक्मे को हलाल कर दें। अब जब भी हम हलाल हराम की बात करते हैं ना, तो टीचर लोग क्या कहते हैं पता है? वो शराब बेचने वाले का कारोबार हराम है, वो वीडियो चलाने वाले का कारोबार हराम है। मैं तो टीचर हूँ भाई, मेरा कारोबार तो हलाल है। मेरे भाई तू टीचर है, लेकिन तू 8 घंटे की तनख्वाह ले रहा है और तू 5 घंटा पढ़ा रहा है, 3 घंटा मोबाइल खेल रहा है, तो वो जो 3 घंटा तूने स्कूल में बैठ के मोबाइल खेला है ना, वो तेरे हराम लुक्मा है। ठीक है ना? एक डॉक्टर बोला है क्या रहा है, वो वीडियो चलाता है, वो हराम। जब भी हलाल और हराम की बात आती है वो वीडियो वाले, शराब वाले, जुए वाले, सट्टे वाले यही दिखते हैं। डॉक्टर का पैसा हराम नहीं है। अगर डॉक्टर जितनी उसको लेना चाहिए उर्फ के एतबार से उतनी फीस ले रहा है तो हलाल है, और अगर किसी मजलूम का, मजबूर का वो नाजायज फायदा उठा रहा है तो उसका लुक्मा हराम हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह मौलवी का लुक्मा भी हराम हो सकता है।
کہ एक बंदा तावीज लेने के लिए आया कि चलो भाई तावीज का नजराना 5 रुपए है, 5 रुपए ले लो। अब अगर मैं उसको डरा धमका करके 5 रुपए की बजाय 5,000 उसकी मजबूरी का फायदा उठा के ले रहा हूं, तो मौलवी का लुक्मा भी हराम हो रहा है। बात यह है कि यहाँ डिग्री की बात नहीं है कि कौन डॉक्टर है, कौन मौलवी है, कौन जो वो खतीब है, कौन अदीब है। यहाँ बात यह है कि जो तरीका अल्लाह ने बताया उससे हटकर जो भी लुक्मा लेगा वो उसका लुक्मा हराम होगा, चाहे वो कोई हो। इसी तरह मैं मुदर्रिस हूँ, दारुल में पढ़ाता हूँ, बुखारी पढ़ाता हूँ, 6 घंटे की तनख्वाह लेता हूँ, लेकिन मैं 2 घंटे के बाद बच्चों को कह रहा हूँ कि चलो जाओ अपना अपना सबक याद करो, मैं सो गया, तो जो 4 घंटे सोया ना, तो वो भी लुक्मा मेरे लिए हराम है। तो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। जब भी हलाल और हराम की बात आती है तो हम समझते हैं वो शराब, जुआ, सट्टा, वो तो है ही है भाई हराम, लेकिन ये ना कि जो आप ये सब कर रहे हैं। तो ये भी मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी कौम को हलाल लुक्मा मिल जाए, मैं बस एक गुजारिश करता हूँ, मैंने बहुत बड़ी बात कही, काफिरों ने भी अगर अपने बच्चों को मेहनत कर खिलाया तो उनके बच्चों का रंग अलग होगा, और कलमा पढ़ने वाले ने हराम खिलाया तो बच्चों का रंग अलग होगा। ये बात बहुत बड़ी है। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पे हलाल का तलब करना फर्ज है फरमाया। और यहाँ तक फरमाया जो हलाल लुक्मे के लिए मेहनत करता है, जब वो शाम को थक हार कर पसीने में शराबोर घर पे लौटता है तो इस हाल में लौटता है कि वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सच्चा ताजिर जो सच बोल करके कमाता है वो अंबिया और सिद्दीकीन के साथ जन्नत में जाएगा। तो मैं अपने शहर के खुतबा से, उलमा से, सियासी लीडरों से, यूट्यूबरों से सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी कौम पर एक बार हम मेहनत कर लेते हैं कि लुक्मा इनका हलाल कर देते किसी भी तरह से। अब उसका क्या तरीका हो सकता है, बैठ कर लाहे अमल तैयार करो, सबका हलाल लुक्मा हो। बल्कि एक हदीस याद आती है कि अगर हराम खाने वाले की ताईद में, हराम खाने वाले की ताईद में नबी भी खड़े हैं तो अल्लाह ताला उनको भी मना कर रहा है। इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि एक शख्स गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा है, ठीक, दुआ कर रहा है। हजरत मूसा अलैहि सलाम का गुजर होता है, अल्लाह के कलीम कहते हैं अल्लाह ये कितनी मेहनत कर रहा है, दुआ में गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरे कलीम ये गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते मर जाएगा तो भी हम इसकी दुआ कबूल नहीं करेंगे। तो अर्ज करते हैं मौला इससे इतने नाराज क्यों है कि आप इसकी दुआ कबूल नहीं कर रहे? तो जवाब आता है मूसा देखो हिमायत किसने की? अल्लाह के नबी ने की ना हिमायत, इसकी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ने कहा मैं मर जाएगा तो भी मैं इसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। वजह अल्लाह फरमाता है इसके पेट में हराम लुक्मा है और इसने जो कपड़ा और लिबास पहन रखा है वो हराम पैसों से इसने लिया है। तो जिसके कपड़े हराम हो, जिसके पेट में हराम हो, मैं उसकी दुआ और इबादत को कबूल नहीं करता। आज आप देखिए बड़े बड़े घरानों के बच्चे जिनकी साइजिंगें चलती है, कारखाने चलते हैं, मोबाइल पर वो डिजिटल जुआ खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। और अब तो ये डिजिटल जुआ और मोबाइल का जुआ इतना बढ़ गया है, खेत बिक रहे इसके चक्कर में, हॉस्पिटल बिक रहे हैं, साइजिंगें बिक रही है, इससे सूद से पैसे ले रहे हैं। एक चांस लग जाए 50,000 ले लिया कर्जा, 50 लगा दूंगा 5 करोड़ कमा लूंगा, फिर तो 50 इसके चले जाएंगे तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ले रहा है लेकिन चांस लगता ही नहीं, बिल आखिर बर्बाद हो रहा है। अब कर्जा देने के काबिल नहीं रहा, लाखों रुपए का मकरूज हो गया तो फिर फांसी पे जा करके टंगता है, जहर पीता है, खुदकुशी करता है। ये हार रहा है तो ये हो रहा है, और जीते तो क्या हुआ, जीता तो उससे बड़ा तूफान है कि अगर चलो करोड़पति बन गया, जीत कर भी घर बनाएगा तो जब तक ईद कायम रहेगी अल्लाह की लानत बरसेगी। कपड़ा खरीदेगा जब तक उसको पहनता रहेगा अल्लाह की लानत बरसेगी। मर के उस कफन में गया तो वो कफन जहन्नम की चादरों में से चादर बन जाएगा। तो हारा तो नुकसान, जीता तो नुकसान। तो अपने जवानों को चाहिए कि इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम में और जो वो शॉर्टकट में करोड़पति बनने के चक्कर में जुए की तरफ, सूद की तरफ, हराम कामों की तरफ न जाओ, बल्कि सीधी सीधी राह से सच्ची मेहनत करो। हलाल धीरे धीरे आता है लेकिन हमेशा के लिए आता है, और हराम जल्दी जल्दी आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। सूअर के बच्चे साल में दर्जनों पैदा होते हैं, हर दरवाजे पे सूअर नजर नहीं आता। बकरी 2-3 पैदा होती है लेकिन हर दरवाजे पे बकरी नजर भी आती है, रोजाना कटती है, बकरीद पे करोड़ों कटती है, फिर भी दरवाजों पर भी नजर आती है और रेवड़ों में, जंगलों में भी नजर आती है। अल्लाह बता रहा है कि जिसको हलाल किया उसमें बरकत दी है, जिसको हराम किया उसमें बरकत नहीं है। तो बस हमें अपने बच्चों को यही बताने की जरूरत है कि बच्चों भूखे रहो लेकिन हराम की तरफ न जाओ। अल्लाह करे ये शऊर
ہم سب کو نصیب ہو جائے، مجھے بھی آپ سب کو بھی، بلکہ ہم تو یہ بھی اب اس تصور میں ہے کہ بھائی کہاں کھائیں کہاں نہ کھائیں۔ مسجد میں شیرنی آتی ہے تو روح کانپتی ہے کہ بھائی کھائیں کہ نہیں کھائیں، کوئی دعوت دیتا ہے تو 4 بار سوچو کہ یار پتہ نہیں کھائیں کہ نہیں کھائیں۔ ارے بھائی معلوم ہے تو پھر تو بہت بڑا گناہ ہے، نہیں معلوم ہے گناہ تو نہیں ملے گا لیکن دعا قبول ہونا تو پھر بہرحال کہیں نہ کہیں اس کے اثرات تو ظاہر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حلال دے لوگوں کو، حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی آپ کو مدعو کیا جائے گا آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں یا رسول اللہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت طیبہ کو ان سال یعنی 2025 میں اور 1447 ہجری ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس زمانے میں اور اس دور میں ہم موجود ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت طیبہ کو 1500 سال یعنی 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے، ایمان کا ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو چونکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی ولادت کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم حضور کے 1500 سالہ جشن ولادت کو انتہائی دھوم دھام سے اس کو احتشام کے ساتھ منائیں، حدود شریعت میں رہ کر، کیونکہ ہزاروں شادیاں ہمارے لیے اتنی مسرت اور خوشی کا سبب اور ذریعہ نہیں ہو سکتی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ۔ ولادت مصطفیٰ جان رحمت ایک عالمی انقلاب کا دن ہے، اور عالمی نہیں بلکہ عالمین میں انقلاب کا دن ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ کوئی تہوار ایک مذہب کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایک مسلک کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایک ملک کے لیے ہوتا ہے، کوئی ایک ملت کے لیے ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی آمد یہ کوئی محسوس کرے تو بھی، کوئی محسوس نہ کرے تو بھی، سب کے لیے وہ ایک انقلاب کا دن ہے۔ مزدوروں کا حق جس نے بتایا وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے جس نے بچایا وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن دیا، رحمان کا پتہ دیا، مسجدوں کی اہمیت بتائی، سجدوں کی اہمیت بتائی، آوارہ پیشانیوں کو معبودان باطل کی دہلیز سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لا کر جھکا دیا، جس نے توحید کا درس دیا، جس نے قرآن عطا کیا، جس نے انداز زندگی دیا، جس نے تہذیب دیا، تمدن دیا، کلچر دیا، جس نے علم کی اہمیت بتائی، گویا کہ جس نے جانوروں کے حقوق تک بتائے، بیوی کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، تو غرض کہ ساری چیزیں تو ہمیں ان سے ملی ہے۔ جن کو ان کے ذریعے سے ایمان ملا ہے وہ مومنین ہے، لیکن جن کو ایمان نہیں ملا کم سے کم انہیں بیٹی کی محبت تو ملی، ماں کی اہمیت تو ملی، زندگی گزارنے کا سلیقہ تو ملا۔ مزدوروں کے بارے میں یہ بات کس نے کہی
کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے، یہ بات تو اللہ کے رسول نے فرمائی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا احسان عالم پر نہیں، عالمین پر، صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوق پر ہے۔ اس لیے یہ ایک عالمین کا تہوار ہے، کائنات کے ہر فرد بشر کے لیے مسرت اور شادمانی کا دن ہے، کوئی محسوس کرے تو بھی اور نہ محسوس کرے تو بھی۔ ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے اہل ایمان کا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں الگ الگ اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے رہے۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ تاریخ میں بہت ملتا ہے ہمیں، اس کا یہاں وقت نہیں۔ تو ہر جگہ علاقے کے اعتبار سے، تو عرف کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے رہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہ قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، پرچم لہرائے جاتے ہیں، درود شریف کی محفلیں سجتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس موقع پر کہ اب حضور کی ولادت کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، تو ہم نے یعنی سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے ارکان نے ہم نے یہ پلان کیا تھا آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کو 1500 سال پورے ہوں گے تو ہم کچھ الگ انداز سے، روایت سے ہٹ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ہم انہیں تحفے میں کچھ بڑی چیزیں دیں گے جس سے ملک، ملت اور قوم کا فائدہ ہو۔ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر ہم دل کاٹ کر بھی ان کے قدموں میں رکھ دیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی دے دیں، کنبہ لٹا دیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے۔ ہمارے دادا مرشید نے کہا تھا کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر نثارا کروں میں۔ تو یہ ذات بہت بڑی ذات ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ان کے شایان شان تو کچھ پیش نہیں کر سکتے، البتہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لوگوں سے ہٹ کے بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے۔ تو ان سال 1500 سال جب مکمل ہو رہے ہیں تو ہمارا پلان یہ ہے، نمبر 1 کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ناواقف ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ زیادہ سے زیادہ بچے اور بچیوں کو ہم حضور کی سیرت سے واقف کرا دیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سیرت کوئز رکھا، اس کا ایک کمپٹیشن رکھا، اور اس میں ہمارے امیر قائد اور داعیہ کبیر حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی تصنیف کردہ کتاب گلدستہ سیرت النبی، اس کو ہم نے بچوں کے درمیان قیمتاً تقسیم کیا۔ غالباً 100 روپے اس کی قیمت تھی، بچوں کو اس کو دیا اور ان سے کہا 1 مہینہ پہلے کہ آپ اس کو پورا پڑھیں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے، اور پھر اس سے جو ہے وہ سوالات اسی سے نکال کر ہم آپ سے سوال کریں گے، تحریری طور پہ آپ کو اس کا امتحان دینا ہوگا۔ تو میری اپنی معلومات کے مطابق جو میرے احباب نے مجھے بتایا کہ کم و بیش 3000 بچے اور بچیوں نے سیرت النبی کا مطالعہ کیا اور انہوں نے سیرت کے اس مقابلے کے اندر حصہ لیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے کم و بیش 3000 بچوں اور بچیوں کو حضور علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ پڑھنے پر آمادہ کیا۔ یہ ایک بڑا کام ہے الحمدللہ، اور اب اس کا نتیجہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو 27 اگست 2025 کو ہیرا انگلش اسکول کے وسیع و عریض گراؤنڈ کے اندر وہ محفل انشاءاللہ منعقد ہوگی، دوپہر میں انشاءاللہ صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک اس کا وقت ہوگا، تو وہ منعقد ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس میں جو وہ خوش نصیب پہلے انعام کا حقدار ہوگا تو اس کے عمرہ کا مکمل خرچہ اس کو دیا جائے گا انشاءاللہ، یعنی ممبئی سے لے کر کے ممبئی تک مکمل عمرہ کے اخراجات اس کے اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا انعام ہے، اور دوسرا انعام جو ہے وہ بائک ہے، اور تیسرا انعام لیپ ٹاپ ہے۔ یعنی انعامات ہم نے تھوڑے سے مہنگے اس لیے رکھے تاکہ بچوں کی اور بچیوں کی طبیعت سیرت کی طرف آمادہ ہو کہ بھئی
چلیں اگر اس کو وہ اہمیت نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کی، تو کم سے کم وہ انعام کی لالچ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بار مطالعہ کر لیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے مطالعے کے سامنے یہ جو بائک ہے اور لیپ ٹاپ ہے اور اس کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے SDI القرآن اکیڈمی کی جو ہماری میڈیا ٹیم ہے، تو یہ ان کے نوجوانوں نے ماشاءاللہ اس کو ارینج کیا تھا، اور یہ بہت خوبصورت انداز میں بہت جوش و خروش کے ساتھ بچوں نے اور بچیوں نے شرکت کی۔ نتائج انشاءاللہ 27 اگست کو آپ کے سامنے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو شہر ہے گنبد و مینار کا شہر تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں یہاں الحمدللہ مالداروں کی کمی نہیں ہے، وہاں یہاں پر غریبوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو ہماری بستی میں چونکہ مزدور طبقہ اور غریب طبقہ بھی رہتا ہے، تو ہماری خواہش یہ تھی کہ 1500 سالہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے جشن کے موقع پر ہم حضور علیہ السلام سے جو متعلقین لوگ ہیں ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، جن پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو، جن کے والد کے صدقے ہم نے اپنے باپ کی اہمیت اور قدر جانی ہے، یعنی سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار سیدہ آمنہ جو حضور علیہ السلام کی پیاری امی جان ہے، ماں ہونے کے اعتبار سے اس سے بڑی ماں کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس ماں سے بڑا بیٹا کسی کا بیٹا کائنات کے اندر نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو حضور علیہ السلام کے والد سرکار عبداللہ اور سرکار آمنہ، ان دونوں حضرات کی طرف سے انشاءاللہ ہم لوگ 30 اگست 2025 کو حرم انگلش میڈیم اسکول جو سنی دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، وہاں پر بعد نماز مغرب 100 بچے اور بچیوں کا اجتماعی نکاح کر رہے ہیں، جس میں دلہن کو سارے خانہ داری کے جو وہ سامان اور جو ساز و سامان ہے وہ سب دیا جائے گا۔ کپڑے وغیرہ تو ہم دے چکے کیونکہ اب تو بہت قریب وقت آ گیا ہے، تو ماشاءاللہ دلہن کا سارا سنگار اور چپل کپڑے دلہن جوڑا اور اس کے بعد کے جو کپڑے وپڑے، یعنی ایک ماں اپنی بیٹی کو جو ساز و سامان خوشی خوشی دیتی ہے، تو ہم نے وہ سارے ساز و سامان کا انتظام کیا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ تجوری اور کباڑ سے لے کر کے باتھ روم میں استعمال ہونے والے پارٹ تک ہم نے ان کے لیے انتظام کیا ہے الحمدللہ۔ یعنی ایک ماں باپ کی جو خواہش ہوتی ہے کہ میری بچی اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے سسرال کو جائے، تو اسی طرح سے ہم نے انتظام کیا ہے، اور ہم اس میں صرف خادم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ انتظام رسول اللہ کی امی جان اور پیارے ابو جان کی طرف سے ہے، اور یہ 100 جوڑوں کا جو نکاح ہو رہا ہے یہ انہی آقاؤں کی بارگاہ میں خراج ہے کہ آپ حضرات نے جو ہے ایک ہمیں ایسا شہزادہ دیا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہماری عزتیں رفتیں ہمارے یہ سب تام جھام انہی کے نالین کے تصدق میں ہے، ورنہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، انہی کے ٹکڑوں پر کائنات پل رہی ہے۔ تو ان کے امی جان اور ابا جان کی طرف سے یہ 100 جوڑوں کا نکاح ہے، اور اس میں ہمیں آدھے خرچ کے حوالے سے جو WMO جو ایک جماعت ہے میمن حضرات کی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جتنا نکاح کریں گے اس کا آدھا خرچ ہم دیں گے، تو اس موقع پہ انہوں نے جو آدھا خرچ ہمیں دیا ہے ہم اس پر ان کا مشکور ہیں۔ انتظامات سب سنی دعوت اسلامی کر رہی ہے، لیکن آدھے اخراجات انہوں نے ہمیں بطور سپورٹ ادا کیے ہیں، ہم یہاں پر ان کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو اجتماعی نکاح ہوا اور سیرت کوئز کا معاملہ ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی کیا کہ چونکہ نعت خوانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پسند تھی، اور نعت کا ذوق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ تھا کہ جب کوئی نعت شریف پڑھنے کے لیے آتا تو اللہ کے رسول خود زمین پہ بیٹھ جاتے اور اپنے ممبر پر اس کو بٹھاتے اور کہتے تم میری نعت پڑھو، میری تعریف کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں شعر و شاعری کا بڑا جو ہے وہ ایک دورہ تھا، فی البدی وہ لوگ بہت اشعار، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، کفار مکہ حضور کی مذمت میں حضور کا مذاق اڑانے کے لیے شعر لکھتے تھے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ یہ مذاق کے لیے لکھتے ہیں تو انہیں جواب کون دے گا؟ تو جو صحابہ شاعر تھے وہ کہتے تھے ہم دیں گے، جیسے حسان بن ثابت، نابغہ جادی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا بلال،
اسی طریقے سے خود سیدہ فاطمۃ الزہرا، مولا علی، یعنی یہ خود سیدنا فاروق اعظم، عمر ابن خطاب، یہ سب شعراء تھے۔ اور اسی طرح ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ خود بھی شعر کہتی تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ خود بھی شعر کہتی تھی، اسی طرح سے ام المومنین ام حبیبہ کے بھی اشعار ملتے ہیں۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے نعت بیان کی رسول اللہ کی، امام قسطلانی کے مطابق حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون ہیں۔ انہوں نے اشعار بھی لکھے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جا رہی تھی تو دنیا سے جاتے جاتے حضور کا چہرہ دیکھ رہی تھی مقام ابوا میں، اور اشعار کہہ رہی تھی۔ وہ اشعار ام ایمن نے بیان کی اور وہ ابھی بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اسی طرح حضور کے چچا حضرت ابو طالب، ان کا تو ایک شعر بخاری شریف میں موجود ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ خوبصورت چہرے والے ہیں جن کے چہرے کی رونق اور نور کے صدقے میں لوگ باران رحمت اور بارش طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو حضور علیہ السلام کی نعت لکھی گئی، اور حضور کو نعت سے بڑا پیار تھا، اور آقا علیہ السلام نعت خانوں کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اید الحسان بروح القدس، کہ جب تک حسان میری نعت پڑھتا رہے اللہ تو روح قدس کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا رہے۔ پھر بعد کے زمانے میں بھی علامہ جامی ہے، سعدی ہے، بوصیری ہے، 14ویں صدی میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، اقبال نے بھی نعت کہی، غالب نے بھی نعت کہی، میر نے بھی نعت کہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے جن کو قلم اور زبان کے ساتھ جو ہے وہ عشق والا دل دیا، ان سب نے نعت کہی۔ اور یہ وقت ہے کہ سب کی نعتوں کے اشعار تو کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایک شعر مجھے بہت خوبصورت یاد آ رہا ہے، میں اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ علامہ جامی نے کہا تھا، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ما ایما توئی ایما توئی۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ بہرحال تو اور غالب نے بھی، ان سے کسی نے کہا تھا کہ آپ بھی کچھ نعت کہیں، تو انہوں نے کہا تھا، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیم آ ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ حضور کی میلاد کے موقع پہ نعت شریف کی ایک ایسی محفل ہو جس میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو نعت شریف پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ جو کسی تنظیم سے جڑے ہیں، مشہور ہیں، شاعر ہیں، اسٹیج سے جن کا تعارف ہے، انہی کو موقع ملتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نعت خواں بچوں سے ایسے نکال کے کھڑا کریں کہ لوگ انہیں پہچانیں کہ یہ بھی نعت پڑھتے ہیں، ان کی آواز بھی اچھی ہے، ان کا انداز بھی اچھا ہے۔ تو ہم نے نعتیہ انعامی مقابلہ رکھا، اور اس میں بھی الحمدللہ ہم نے پہلا انعام جو ہے وہ عمرہ کا ٹکٹ رکھا، صرف ٹکٹ نہیں بلکہ مکمل عمرہ کا خرچہ، جو پہلے آئے گا وہ خوش نصیب مدینہ منورہ جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا انعام ہے 21,000 ہے، اور تیسرا انعام جو ہے 11,000 ہے، تو یہ بھی ہے، تو وہ انعامی مقابلہ بھی ہوگا۔ اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں میلاد پارٹیاں شروع سے پڑھی جا رہی ہے، میلاد اکبر وغیرہ وغیرہ، لیکن دھیرے دھیرے یہ روایت بھی میلاد شریف کی کم ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں میلاد حضور کی کا ذکر ہو جائے، میلاد پڑھی جائے، تو سال بھر وہ گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ میلاد پارٹیاں اثر نہ ہو، پھر اس کی تجدید ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ لوگ کہتے ہیں ان کے تلفظ اچھے نہیں ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ غلط سلط پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تلفظ نہیں دیکھے جاتے، انداز نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ بڑے بڑے اہل تلفظ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اہل دل آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کو بھی پرموٹ کیا جائے، تو ہم نے ان کے لیے بھی انعامی مقابلہ رکھا ہے میلاد پارٹیوں کا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر الحمدللہ مختلف شہر کے الگ الگ علاقوں کے اندر ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلاس رکھے ہیں، جیسے اسکول نمبر 1 گراؤنڈ میں ہے، اسی طریقے سے عائشہ نگر میں ہے، اسی طرح سے پھر انور شعبان نگر میں ہے، اور جیلانی چوک پر ہے۔ جیلانی چوک والوں نے تو یہ بھی کہ سنی دعوت اسلامی کو دیکھا کہ ہم نے سیرت کوئز رکھا تو ان کو بھی ایک جذبہ جاگا، اور جیلانی چوک کے جوانوں نے کہا ہم بھی سیرت النبی کا مقابلہ رکھیں گے، اور انہوں نے بھی بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انعامی مقابلہ رکھا، اور وہ بڑے پیمانے پہ انعام دے رہے ہیں۔ اس موقع پہ میں جیلانی چوک کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی کرتے دیکھا اور فوری طور پر انہوں نے اپنا پلان بنایا۔ اور اب ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے باہر کے شعراء کو بلا کر کے اور مالیگاؤں کے شعراء کو مدعو کر کے الحمدللہ ایک یعنی کہ نعتیہ مشاعرہ بھی رکھا ہے ہیرا انگلش اسکول میں، جس میں ماشاءاللہ ہمارے
برادر عزیز جناب رضوان میمن صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس میں متحرک ہے، اور وہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ بات کہتے ہیں بڑی مسرت ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ کووڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اسی طرح ڈیلیوری وقت پہ نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے اپنے محلے کی ایک نوجوان خاتون کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بچے کو اس کے پیٹ میں مرتے ہوئے سنا، یہ ساری چیزیں۔ تو کووڈ میں بہت یہ دل چاہتا تھا کہ کوئی اچھا ہاسپٹل ہمارے پاس بھی ہو، کیونکہ ہاسپٹل کا پلان تو ہمارا 10 سال پہلے کا تھا میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، لیکن حالات نہیں بن پا رہے تھے۔ ہم نے جگہ تو خرید لی تھی، تقریباً جگہ ہم نے 2.5 کروڑ روپے کی خریدی تھی، لیکن اب 2.5 کروڑ کی جگہ خریدنے کے بعد کمر اتنی ٹوٹ گئی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ کب بنے گا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ چندے سے کرتے ہیں، لوگ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم کام کرتے ہیں، کسی کے خاص فنڈ سے تو یہ کام نہیں ہوتا، نہ کسی کی کوئی سیاسی سرپرستی حاصل ہے، نہ کسی دادا کی داداگیری اس میں شامل ہے، نہ کسی بابا کی باباگیری اس میں شامل ہے، نہ کسی حکومت کی کوئی سرپرستی ہے، بس یہ کام اللہ رسول کی مدد سے چندے کے موقع پر چلتے رہتے ہیں، جو ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال لیکن جب کووڈ کا معاملہ آیا اور اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، تو پھر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہم اسے لیٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک بہترین ہاسپٹل بنانا ہے۔ تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے موقع پہ ہم نے 50 بیڈ کا ہاسپٹل، اور وہ بھی ملٹی اسپیشل ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر کر لیا ہے، اور یہ الحمدللہ 5 منزلہ تعمیر ہو گئی ہے اس کی، اور 31 اگست کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہاسپٹل کا باضابطہ طور پر افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے ہندوستان کے بادشاہ والی ہندوستان، جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، روحانی بادشاہ، ہمارے دلوں پر حکومت کرنے والی ہستی سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم کیا ہے، منسوب کیا ہے۔ اور ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر سلسلہ قادریہ کی بڑی خانقاہوں میں سے، یعنی ایک ایسی خانقاہ جس خانقاہ کی تاریخ تقریباً 800 سال پرانی ہے، جن کے مورث اعلیٰ حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ بلگرامی، یہ ڈائریکٹ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہے، بابا فرید کے پیر بھائی ہے۔ تو اس خانقاہ ماہرہ مطہرہ کے اس وقت جو گدی نشین ہے، صاحب سجادہ ہیں۔ بریلی شریف جو سلسلہ پہنچا وہ ماہرہ سے پہنچا، بدایوں شریف جو سلسلہ پہنچا ماہرہ سے پہنچا، کہ چوچا شریف میں سلسلہ قادریہ برکاتیہ جو شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، یہ بھی ماہرہ مطہرہ سے پہنچا۔ تو یعنی ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ وہ متفق علیہ خانقاہ ہے کہ ماشاءاللہ جہاں سے ہر سیو العقیدہ مسلمان اپنے دل کی عقیدت کا رشتہ جوڑے ہوئے ہے۔ تو وہاں کے جو گدی نشین اور سجادہ نشین ہے، آبرو خاندان برکات، سرمایہ اہل سنت، مرشد گرامی قدر تاج المشائخ حضرت علامہ ڈاکٹر سید شاہ سید امین میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی ماہرہ مطہرہ سے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ غریب نواز کی بارگاہ کے جو گدی نشین ہیں اور وہاں کے بڑے عظیم عالم دین ہے، عالم بھی ہے، گدی نشین بھی ہے، اور ان کے والد حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور وہ خود حضور سیدی سرکار کلاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا سید شاہ مہدی میاں صاحب قبلہ قادری چشتی نظامی اشرفی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضور امین ملت کے شہزادے حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی نگرانی میں، جن کی سرپرستی میں اور جن کے مشوروں کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں، بلکہ جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑا کر کے جو ہے وہ کبھی پکڑ کر کبھی پکڑا کر ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں حوصلہ دیا اور ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم دعوت کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یعنی داعیہ کبیر بانی مدارس کثیرہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی، وہ خود بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان بھر سے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، نگراں، عمائدین، ہم نے سب کو مدعو کیا ہے بڑی تعداد میں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنام سنیت شاید یہ پہلا ہاسپٹل ہے جو 1500 سالہ جشن کے موقع پر
بارگاہ رسالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے اس خوشی کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو آپ بھی سب لوگ شریک ہوں گے۔ میں آپ سب کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں، اہلیان شہر کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اس ہاسپٹل کا مقصد یہ ہوگا کہ نہ کمانا ہے اور نہ گنوانا ہے، بلکہ مالداروں سے کما کر غریبوں پہ خرچ کرو، اور نو پروفٹ نو لاس، اس اسکیم پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کام کو آگے بڑھائیں گے، اور جابر بھائی جیسے لوگوں کو ہم موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہم پہ کیس کریں انشاءاللہ، امید ہے اللہ نے چاہا تو آپ سب دعا کریں کہ ہم لوگ جو ہے آپ لوگوں کی اپنی قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی بات جو میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی کہ یہ جہاں پر اجتماعی نکاح ہے، جہاں ہاسپٹل ہے، جہاں جو ہے وہ انعامی مقابلہ ہے، جہاں سیرت کوئز ہے، وہیں پر ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجدیں جو ہے وہ زمین کی جنت ہے، تو ہمارے شہر میں ایسے علاقے یا ایسی جھوپڑ پٹیاں جہاں پر مسجدیں نہیں تھی، تو وہاں ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہ خرید کر 10-12 لاکھ 15 لاکھ روپے میں جگہ خرید کر 4-5-6 لاکھ روپے میں اس کی پٹرے کی تعمیر اس کو کیا، بہت شاندار نہیں بنایا، اس لیے کہ مسجد کچی ہو یا پکی ہو، مسجد ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ماں خوبصورت ہو یا کم خوبصورت ہو، ماں ہوتی ہے، بلا تمثیل ایسے مسجد ہوتی ہے۔ ہم نے سوچا ہم مسجد نبوی کی اتباع میں کچی بنا لیں، جب ماحول بنے گا تو انشاءاللہ شاندار مسجد بنے گی، تو ہم نے بارگاہ رسالت میں خراج پیش کرنے کے لیے 12 مسجدیں بھی تعمیر کی ہے الحمدللہ۔ تو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک ہر دن عصر کی نماز سے ہم مسجد کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں بھی آپ لوگ کی شرکت ہوگی اور اہلیان شہر کی شرکت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع مالیگاؤں والوں کے لیے بڑا خوبصورت ہے کہ 12 دن میں 12 مسجدیں پہلی مرتبہ افتتاح، ویسے ہم نے ایک دن میں 8 مسجدوں کا افتتاح کووڈ کے بعد کیا تھا، لیکن یہ ربیع الاول شریف کے جو ہے وہ 12 دنوں میں 12 مسجد، اور جو 12ویں شب میں جس کا افتتاح ہوگا ہم نے اس مسجد کا نام مسجد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ چھوٹی نہیں بنایا، وہ بڑی ہے، پکے علاقے میں ہے، اور ماشاءاللہ اس کی زمین تقریباً جو ہے وہ 75 لاکھ روپے کی ہم نے جو ہے وہ خریدی ہے، تاکہ جیسا نام ہے اس کے مطابق وہ کام بھی ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی سی تفصیل تھی جو میں نے بہت مختصر میں آپ لوگوں کو دیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور اپنی قوم سے میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ جلسے تو ہم کرتے رہیں گے، جلوس بھی نکلتے رہیں گے، محفلیں سجتی رہے گی، لیکن میلاد مصطفیٰ جو 1500 سالہ جشن ہے، اس پہ کچھ سب مل کر ایسا کام کر لو کہ ہم رہیں نہ رہیں لیکن حضور کی میلاد کی یادگاریں قائم رہے۔ جیسے کہ ہم نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، حضور کی ذات کے سامنے یہ کام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی اوقات بھی نہیں ہے کہ اس بارگاہ کا نام لے سکیں۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، کروڑوں مرتبہ میں مشک گلاب سے اپنا منہ دھو لوں، پھر بھی ایک مرتبہ میں نام محمد لینے کے قابل نہیں ہوں، تو ہم کیا پیش کریں، ہماری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ امتی کم سے کم اظہار محبت تو کرے، اظہار پیار تو کرے۔ بادشاہ کو تحفہ دینے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انسان کی، لیکن وہ تحفہ اس کے خزانے میں اس سے بڑی چیز رکھی ہوئی ہے، مگر تحفہ اظہار محبت کا نام ہے کہ میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو میری گزارش ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں ہمارے شہر کے، تو جیسے تنظیم نے تو سنی داؤس تمیم تو جو کام کرنا تھا ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی حیثیت کے مطابق کر لیا، میں آپ سے کہتا ہوں چاکلیٹ بانٹنے کے ساتھ ساتھ، کھیر پکانے کے ساتھ ساتھ، اسی طرح پولار کرنے کے ساتھ ساتھ، یا لائٹنگ لگانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ میں کوئی 12 بچے ایسے چن لوں اپنے شہر کے جو اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے، اور ان کی ڈگری تک کہ میں فیس بھرتا رہوں، اور اس کا ایصال ثواب رسول اللہ اور ان کے گھر والوں تک، ان کے اصحاب تک پہنچتا رہے۔ تو اس میں یہ ہوگا، میلاد شریف کی ایک یادگار بھی ہوگی کہ 1500 سالہ میلاد کے موقع پر
آپ نے کسی کو ڈاکٹر بنایا تھا اس کی فیس بھری تھی, کسی کو ٹیچر بنایا تھا اس کی فیس بھری تھی, کسی کو انجینئر بنایا تھا اس کی. اس طرح کریں. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ واقعتاً جو غریب لوگ ہیں, جو صرف چہرے سے غریب نہیں ہے, واقعتاً غریب لوگ ہیں, ان کی لسٹ بنائیں, فہرست بنائیں, مہینے بھر کا ان کو راشن دے دیں, ان تک راشن پہنچا دیں. اسی طرح کسی کی ایسی بچی جو اجتماعی نکاح میں شادی کرنے کے لیے شرما رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرماتے ہیں, تو ان کی آپ شادی کر دیں. محلے کی غریب بیواؤں کے سروں پہ آپ دوپٹے ڈال دیں. ہم علماء کی گردنوں میں استعمال کے غیر لائق شعلے پہنانے کی بجائے آپ 2-2 میٹر کے دوپٹے بیوہ عورتوں کے سروں پہ ڈالیں, جن کے دوپٹے پھٹے ان کے. کیونکہ جب آپ لوگ جلوس میں ہماری گردن میں شال ڈالتے ہو تو ہم یہ لے کر کے یہ اتار کر کسی کو دے دیتے ہیں, نہ وہ ہمارے کام آتی ہے نہ کسی کام آتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم خطبہ کو, علماء کو استعمال کے قابل بھی جو شعلے نہیں ہوتی اس پر پیسہ ضائع کرنے کی بجائے, یا ہم آدھے منٹ میں جو پھول پہن کر کے اتار دیتے ہیں اس پہ پیسہ ضائع کرنے کی بجائے ہم بیواؤں کے گلے میں چادر ڈالنے کی کوشش کریں, ان کے سروں پر دوپٹے ڈالنے کی کوشش کریں. ان کے بچوں کے, کوئی بچہ عالم بن رہا ہے تو اس کو گود لے لیں اس اعتبار سے کہ جب تک یہ عالم نہیں ہوتا اس کے پورے اخراجات میں نے اٹھانے ہیں, اس کے والدین کو جو خرچ لگے گا وہ میں نے کرنا ہے. کام بہت کرنے کے ہے, کوئی آئے میدان میں بہت کچھ کر سکتا ہے. تو یہ میری گزارش تھی. پلان میرے پاس بہت ہے, ذہن میں بھی بہت ہے, لیکن آپ تھک نہ جائیں موبائل تھامتے تھامتے, اس لیے میں اب یہاں پر تھمتا ہوں, اس لیے کہ آپ کو آگے بھی کبھی بلانا ہے تو آپ ایسا نہ سوچیں کہ یار یہ شروع ہوتے ہیں تو بند نہیں ہوتے. تو میں اس پہ اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ کام کرنے کے بہت ہے. خدا تجھے کسی اپنی قوم کے لیے دعا کر رہا ہوں, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ ہماری قوم کو کام کرنے کی توفیق دے اور میلاد کو انوکھے انداز میں, انوکھے سے انوکھے تر انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے, عید ہو یا عید میلاد, عید الفطر ہو یا عید میلاد ہو, عید میلاد ہو یا بقرعید ہو, شادی ہو یا میت ہو, اسلام ہمیں پابند کرتا ہے شریعت کا. والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین, جو اللہ کی حدوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ انہیں جنت کی بشارت دیتا ہے. تو آپ عید کی نماز کے لیے جائیں یا جانور بقرعید کے موقع پہ ذبح کروانے کے لیے جائیں یا کرنے کے لیے جائیں یا میلاد کے جلوس میں جائیں, شریعت کے سب پابند ہے, عوام سے لے کر امام تک. شریعت سب پر حجت ہے, کوئی شریعت پہ حجت نہیں ہے. شریعت سب کے اوپر ہے, کوئی شریعت کے اوپر نہیں ہے. جلوس میلاد ہو یا کوئی کام ہو, اگر آپ خلاف شرع کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نجات کی بجائے آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے. تو اس لیے جلوس میں چلنے والوں سے گزارش ہے, باوضو چلیں, درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں, نگاہوں پہ کنٹرول کریں, چکر مکر نہ دیکھیں. یہ ڈی جے کا جو مزاج ہو گیا ہے, ناچنے کودنے کا جو مزاج ہو گیا ہے, یاد رکھیے دوسری قوموں میں اور ہم میں فرق ظاہر ہونا چاہیے. ہمارا جلوس میں چلنے کا انداز اتنا خوبصورت ہو کہ دنیا دیکھ کر پکار اٹھے کہ جب غلام 1450 سال کے بعد اتنے ڈسپلین سے چلتے ہیں تو ان کے امام مصطفیٰ جان رحمت 14.5 صدیاں پہلے مدینے میں کس شان سے چلتے ہوں گے کہ جن کے چلنے کی قسم قرآن یاد کرتا ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جس کے انداز خرام ناز کو قرآن یاد کرے ان کا چلنا کیسا ہوگا. اور اس رسول کے ماننے والے جب ان کے نام پہ چل رہے ہیں, ہلڑ بازی کرتے ہوئے, پیشانی پہ پٹی باندھ کر, ناچتے ہوئے, دل آزار نعرے لگاتے ہوئے, میں کہتا ہوں کوئی دن ایسا ہوتا ہے جس دن کسی کو چھیڑنے کا نہیں ہوتا بلکہ دل پہ مرہم رکھنے. کچھ دن ایسے ہوتے ہیں, چھیڑنے کے لیے بہت سے موقع ہوتے ہیں, لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس دن کسی کو چھیڑنا نہیں ہوتا ہے, صرف مرہم رکھنا ہوتا ہے. اور وہ دن ہے رحمت للعالمین کی ولادت کا دن, جس دن سب کو انعام ملا, سب کو اکرام ملا, سب پر کرم کی نظر ہوئی, سب پر رحمتوں کی برسات ہوئی. اس لیے وہ عالمین کا تہوار ہے, اس کو اسی انداز سے منانا چاہیے اور شریعت کا بہت خیال کرنا چاہیے. آپ جلوس میں جب چلتے تھے یہاں سکون سے, آپ کے سارے ساتھی ایک ساتھ جی دیکھ کے بہت امپریس ہوتے تھے. جی, کچھ سالوں سے وہ نظر نہیں آتا. میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا اس کی, مگر بس ایک شعر پڑھوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. ایسا نہیں کہ قد ہمارے گھٹ گئے,
ایسا نہیں کہ قد ہمارے گھٹ گئے، حالات کو دیکھ کر ہم خود ہی سمٹ گئے. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اور بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم نہیں چاہتے کہ میلاد مصطفیٰ جیسی خوشی میں آپس میں خوش عقیدہ لوگوں کا کوئی ٹکراؤ ہو. ایک ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اگر ہمارے مسکرانے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہاں ہم نہیں مسکرائیں گے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ ہماری مسکراہٹوں سے زیادہ کسی کے دل کی حفاظت کی اہمیت ہے، کسی کے دل کے خیال کرنے کی اہمیت ہے. تو سالوں سے بات بھی سنائی دے رہی ہے کہ جلوس دو حصوں میں بڑھ سکتا ہے، آگے چل کر دو جلوس نکالے جائیں گے. دیکھیے جلوس تو یوں بھی مالیگاؤں میں کئی نکلتے ہی ہیں. یہ اگر آپ کو علم میں نہیں ہے تو میں آپ کو لا دوں کہ مالیگاؤں میں ایک جلوس نہیں ہے، کئی نکلتے ہیں پہلے سے. جیسے لشکر کیمپ کے علاقے میں جلوس نکلتا ہے، اس طریقے سے ابھی جو نئی بستی بسی ہے وہ مسجد جامع مسجد نوری، گلشن نوری، اس طرف جلوس ادھر نکلتا ہے. درے گاؤں میں جلوس نکلتا ہے، رمضان پورے میں جلوس نکلتا ہے. تو جلوس تو کہیں ایک تو نکلتے ہی ہیں. تو جی سب جا کے مختلف جلوس میں شامل ہو جائے. ہاں تو وہ بھئی ایک چیز ہے اگر دو دریا 4 کلومیٹر کے بعد کہیں نہ کہیں ملتے ہیں تو اس کو ایک دریا تو نہیں کہتے نا. بہرحال سنگم کہیں بھی ہو لیکن دریا تو دو ہی ہوتے ہیں. بعد میں جا کر مل جائے پھر اس کا نام الگ ہو جائے گا، لیکن بہرحال جلوس کہیں نہ کہیں ایک نکلتے ہیں. ہمارے یہاں جلوس ایک نہیں ہے، شہر میں کئی ایک ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ملتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. اور چونکہ شہر بڑا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہر گلی میں جلوس نکلے، ہر محلے میں جلوس نکلے، تاکہ ہر محلے میں احساس ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ خوش عقیدہ مسلمان صرف ان گلیوں میں تو نہیں رہتے جدھر سے جلوس جاتا ہے. شہر جب پہلے چھوٹا تھا ادھر جاتا تھا، اب شہر بڑا ہو گیا ہے تو کچھ گلیاں ایسے بھی منتظر ہے کہ بھئی میرے یہاں بھی جلوس آئے، کچھ عشاق کہ بھئی ہمارے محلے میں بھی نکلے. تو چونکہ کلمہ سب پڑھتے ہیں اس لیے سب کو حق ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ کوئی توڑ ٹکڑا نہ ہو، اختلافی صورت نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو میری امت میں اختلاف پیدا کرے وہ شیطان کی ذریت سے ہے. اور سور کھانا، شراب پینا، زنا کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا امت میں فتنہ پیدا کرنا جرم ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سور کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اکیلا نقصان اس کو ہوتا ہے، لیکن اگر ہم امت میں فتنہ پیدا کرتے ہیں تو اس سے پوری قوم منتشر ہوتی ہے، اور شروعات ہم کرتے ہیں، اینڈ اس کا پتہ نہیں کہاں ہوگا. تو اس لیے جو لوگ گلی محلے کے جلوس نکالتے ہیں وہ نکالیں، ہم ان کو منع نہیں کرتے، 50 اور نکلیں، لیکن آپس میں کوئی اختلاف کی صورت پیدا نہ ہو، اختلاف نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اختلاف سے محفوظ رکھے. اس وقت کے بعد جو ہے باقاعدہ وہاں پر مریض جو ہے فیضیاب ہو سکیں گے. جی بالکل انشاءاللہ. دیکھیے ابھی تک ہم لوگوں نے اسی لیے انتظار کیا کہ جب تک کہ ہاسپٹل مکمل نہ ہو جائے، ہم افتتاح نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو رپورٹ میرے پاس آئی ہے تو تقریباً 99% ساری تیاریاں ہو چکی ہے. ابھی 13-14 دن بچے ہیں. مزید جو تھوڑا جو چھوٹا موٹا کام ہے تزئین کا وہ ہونا ہے، اور مشینوں کی آمد باقی ہے جس کو آرڈر کر دیا گیا ہے، وہ کام بھی ابھی جاری ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 31 تاریخ کے بعد باضابطہ طور پر مریضوں کی خدمت انجام دی جائے گی انشاءاللہ.